नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजरा पोस्ट और फेसबुक पेज। एक क़यामत है जो फ़लस्तीन में बर्पा है। यूं तो इसराइली रियासत के क़याम से लेकर अब तक फ़लस्तीनी मुस्तकिल एक अज़ाब में हैं। पिछले 6 दिन के दौरान गज़ा और मगरबी किनारे पर जो तबाही मची है, ख़ास तौर पर गज़ा में, वो नाक़ाबिल बयान है। क्योंकि हमास और इसराइल की जंग में इसराइल को जितना बड़ा नुकसान हुआ है उसकी तारीख में कभी नहीं हुआ। इसराइल के 1400 से ज़्यादा शहरी, जिनमें फ़ौजी ज़्यादा तादाद में हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने गज़ा का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है। फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया है। 1300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें हमास के सियासी विंग के रहनुमा ज़करिया अल-मुअम्मर और हमाद अबू समामा समेत 8 सहाफ़ी और 500 के करीब बच्चे और औरतें शामिल हैं। इस बर्बरियत पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। इसराइली काबीना तोड़ दी गई है, इमरजेंसी हुकूमत कायम कर दी गई है। आज अब से थोड़ी देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास होने वाला है। उसमें फ़लस्तीन और इसराइल की जंग पे बहस होगी। ये हैं वो मौज़ूआत जिन पर गुफ्तगू होगी। तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, खुजरा पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई फरमाना ना भूलिएगा। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग का आज 6ठा रोज़ है। हर तरफ लाशों के अंबार लगे हुए हैं। गज़ा का मुकम्मल मुहासरा किया जा चुका है। 3 लाख से ज़्यादा अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह ले चुके हैं, जिनके लिए खुराक, अद्वियात, पानी, बिजली सब कुछ नापेद है। इसराइल ने बाहर से सप्लाई लाइनें बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद भी नहीं पहुंच पाई है। एक ऐसे मौके पे जबकि एक बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है, साबरा और शतीला की तबाही की याद एक दफ़ा फिर जिंदा होने जा रही है। ऐसे में मगरिब और अमेरिका अपनी दोगली पॉलिसियों का मुज़ाहिरा करते हुए एक बार फिर इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। अमेरिका के 2 मालबरदार जहाज़ जंगी इमदाद लेकर इसराइल पहुंच चुके हैं, जबकि बरतानिया का एक जहाज़ भी माली इमदाद लेकर इसराइल रवाना हो चुका है। दूसरी तरफ गज़ा में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है। सैकड़ों रहायशी इमारतें तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। 6000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और 1300 के लगभग अफराद शहीद हो चुके हैं अब तक। इसके अलावा वो जो मुजाहिदीन जो इसराइल में दाखिल हुए थे, उनमें से कितने शहीद हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी हैं। आज सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हो रहा है, जिसमें इस सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मगरिब की तरफ से इसराइल की बेजा हिमायत ने जहाँ शर का चेहरा बेनकाब किया है, वहाँ पर खैर का एक पहलू भी सामने आया है। आलम इस्लाम में बेदारी की एक लहर उठी है। उर्दन, जिसने इसराइली इमदाद के लिए अमेरिकी तैयारों के लिए अपने अड्डे खोल दिए थे, वहाँ पर दुनिया में सबसे बड़े मुजाहिरे हुए हैं। कुवैत में मुजाहिरे हो रहे हैं, पूरे अरब ममालिक में मुजाहिरे हो रहे हैं और दुनिया भर में मुजाहिरे हो रहे हैं। मगरिब के उन ममालिक में जहाँ पाबंदी लगाई हुई है इस तरह के मुजाहिरों पर, वहाँ भी मुजाहिरे हो रहे हैं और मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन 2 ममालिक ऐसे हैं इस्लामी, जिन्हें आलम इस्लाम के 2 बड़े ममालिक समझा जाता था, पाकिस्तान और मिस्र। उन्होंने आए इस वक्त इस ऐसे मौके पे खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। यही वो मौका है जब इसराइल के एक टीवी चैनल पे तबसरा करते हुए उनके एक एंकर ने इस बात का इंकिशाफ किया कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए हटानी पड़ी पाकिस्तान में कि वो इसराइल को तस्लीम करने के रास्ते में हायल थे। सवाल ये है कि ये जो तबाही आई है गज़ा में, क्या हमास की क़यादत को इसका अंदाज़ा नहीं था? जी बिल्कुल, उन्हें इसका भरपूर अंदाज़ा था, लेकिन उनके पेश नज़र जो हालात थे आलमी और इलाक़ाई, उन्होंने उस बात पर मजबूर कर दिया कि किस्सों में मरने के बजाय मरना है तो एक साथ मरा जाए। फ़लस्तीनी तो इसराइल के क़याम से लेकर अब तक तसलसल के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मरते रहे हैं। रोज़ाना उनके बच्चे अगवा होते हैं, उनकी औरतें अगवा होती हैं, उनके जवान अगवा होते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है। दुनिया भर से यहूदियों को लाकर उन पर बसाया जाता है। ये मरहलावार एक कार्रवाई है और इसके जवाब में दुनिया को जो अमली तौर पर जो कुछ करना था, अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों की बुनियाद पर
کہ 2 ریاستوں کا تصور دیا گیا تھا اسرائیل اور فلسطین کا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مغرب کی منافقانہ پالیسیوں کی وجہ سے یک طرفہ طور پہ اسرائیل کو کھل کھیلنے کا موقع ملا اور فلسطینیوں کے خلاف آئے دن کارروائیاں ہوتی رہیں، چھوٹی چھوٹی کارروائیاں، انہیں غزہ کی پٹی تک محدود کر دیا گیا اور ان کو 2 طرف سے اسرائیل نے گھیر رکھا ہے، 2 طرف سے مصر نے گھیر رکھا ہے، اور مصر میں سیسی جیسے کسی ایجنٹ کی موجودگی میں اسرائیل کو کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ لے دے کے غزہ کی پٹی کا ایک واحد راستہ جو دنیا سے رابطے کا تھا 55 کلومیٹر کا، وہ اس راستے پر بھی اسرائیل نے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ جب یہ صورتحال دیکھی اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئی، عالمی سیاست کی بساط پر چین اور امریکہ کے درمیان مفادات کی جو جنگ چل رہی ہے، جہاں ایک طرف مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں چین نے اپنے کاروباری نیٹ ورک کو پھیلایا ہے، وہاں پر اس نے سیاسی محاذ پر بھی پیش قدمی شروع کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات بحال کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا جنوری میں اس سال، رواں سال کے، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی پریشانی فطری تھی، کیونکہ سعودی عرب کو بہرحال وہ اپنے لیے لارنس آف عربیہ کے زمانے سے ہی ایک مرکز سمجھتے ہیں، مرکز بنا کے رکھا ہے، بے بس رکھا ہوا ہے۔ شاہ فیصل شہید کے دور میں بھی انہوں نے وعدے کیے، وعدہ خلافیاں کیں، اور جس کے بعد شاہ فیصل شہید نے تیل بند کرنے کی وہ دھمکی دی تھی تاریخی، جس کے بعد انہیں بھی شہید کروا دیا گیا۔ تو یہ سعودی عرب ایک طرح سے، سعودی عرب ہو، کویت ہو، عراق ہو، یہ ایک طرح سے مکمل طور پہ امریکہ کے تسلط میں ہیں، اس لیے کہ یہ تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، اور یہاں کا تیل مغربی جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے وہ کسی قیمت پر ان ممالک کو اپنے شکنجے سے نکلنے دینا نہیں چاہتے۔ چین نے سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات بحال کروا دیے تو امریکہ اور اسرائیل کی پریشانی فطری تھی۔ انہوں نے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا کہ سعودی عرب سے روابط بڑھائے جائیں، اور اسی سلسلے میں امریکہ کے صدر سعودیہ پہنچے، اگرچہ ان کا کوئی پرتپاک استقبال نہیں ہوا، شہزادہ سلمان نے انہیں کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، لیکن جب ایک دنیا کی سب سے بڑی سو کالڈ ریاست کا سربراہ آ رہا ہو آپ کے ملک میں تو لا محالہ آپ کو ان کی بات سننی بھی پڑتی ہے، اپنی سنانی بھی پڑتی ہے۔ امریکی صدر نے جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو قائم رکھے، اور الٹیمیٹلی بالفاظ دیگر ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی طریقے سے چینی کیمپ میں نہ جائے جیسے کہ وہ جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو ایسے میں شہزادہ سلمان نے ایک ایسی 3 شرائط رکھی امریکی صدر کے سامنے جو بادی نظر میں ان کے خیال میں ناقابل قبول تھیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ شاید ان شرائط کو قبول نہ کرے۔ وہ 3 شرائط یہ تھیں کہ ایک تو سویلین ایٹمی پروگرام کی اجازت دی جائے یا اس اختیار کو تسلیم کیا جائے سعودیہ کے، اور اس میں تعاون کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ امریکہ کا جو جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے وہ سعودیہ کو دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ جس طرح ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ اس کا ایک ایگریمنٹ ہے امریکہ کا دفاعی ایگریمنٹ، وہ ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ کیا جائے۔ شہزادہ سلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، اور فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، اور اگر اسرائیل اجازت نہیں دے گا تو امریکہ لامحالہ ان شرائط کو نہیں مانے گا۔ لیکن خلاف توقع اسرائیل کی مشاورت سے امریکی صدر نے یہ تینوں شرائط قبول کر لیں۔ اب اس کے بعد شہزادہ سلمان ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھے۔ ایک طرف وہ خاصی پیش قدمی کر چکے تھے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، اور دوسری طرف یہاں جو ان کا قبضہ آلریڈی ان کے ملک کے ایک بڑے اسٹریٹجک علاقے پر ہے جہاں امریکہ کی فورسز قیام پذیر ہیں، اس کی طرف سے جو آفرز، جو ڈیمانڈ جس نے کی، تینوں ڈیمانڈ مانی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے یہ شرط رکھی گئی یا یہ شرط منوا لی گئی کہ 6 اہم اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اس کے لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے گا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب فلسطینیوں میں انتہائی مایوسی کی فضا پیدا ہوئی۔ انہیں نظر آیا کہ جو قسطوں میں وہ مر رہے تھے اب اس میں مزید تیزی آئے گی اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک، جس میں تو متوقع طور پر پاکستان بھی شامل ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ڈو اور ڈائی کا فیصلہ کریں۔
اب یا کبھی نہیں کا راستہ اپنائیں، اور وہی انہوں نے کیا۔ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اسرائیل کے اندر جا کر حملے کیے، اور اسرائیل کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، خاص طور پر ان کی افواج کو، جتنا اس بار ہوا۔ 1500 کے قریب اسرائیلی وحشل جہنم ہو چکے ہیں، جن میں ان کے کئی لوگ ان کے فوجی زیادہ شامل ہیں، اور ان کے جرنیلوں سمیت کئی لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 150 سے زیادہ۔ ان گرفتاریوں کا مقصد حماس کا یہ ہے کہ ان کے بدلے میں وہ جو بے گناہ فلسطینی گرفتار کیے گئے ہیں انہیں آزاد کروایا جائے، اگر کوئی جنگی قیدیوں کے تبادلے کا راستہ نکل آتا ہے تو۔ ناظرین، یہ تو تھی وہ علاقائی صورتحال جس نے حماس کو عملی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف ایران کے لیے بھی یہ بات پریشانی کا باعث تھی کہ امریکہ نے وہ شرائط مان لی تھیں جو شرائط بادی النظر میں ایران کے مفادات کے خلاف تھیں، یعنی سعودی عرب کو ایک سویلین ایٹمی پروگرام، جدید ترین میزائل پروگرام، اور اس پر حملے کو اپنے پر حملہ تصور کرنا۔ ایک فرقہ وارانہ چپکلش سعودی عرب اور ایران کے درمیان کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہی فرقہ وارانہ نفرتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جتنا نقصان 1400 سالوں میں مسلمانوں کو فرقہ واریت کی وجہ سے پہنچا ہے، اتنا بدترین دشمنوں سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہی وہ کمزوری ہے ہماری جس سے ہمارا دشمن بار بار فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ فائدہ ایک دفعہ پھر یہاں امریکہ نے اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے رد عمل کے طور پہ ایک خطرہ محسوس کرتے ہوئے ایران نے حزب اللہ کو، جو لبنان میں شیعہ ملیشیا ہے، بڑی منظم فورس ہے، اور انہوں نے ایک بار اسرائیل کو ناخن چنے چبوائے ہیں۔ نصر اللہ ان کے لیڈر اور بڑے جیدار لوگ ہیں، ان کی کوئی 25,000 کے قریب ان کی فورس ہے، جبکہ حماس کی فورسز جو ہیں وہ 15 سے 20,000 کے قریب بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ حزب اللہ جو ہے یہ اٹھ کھڑی ہوئی حماس کی حمایت میں، اور الٹیمیٹلی حزب اللہ کی پشت پر ایران کا ہونا ایک فطری امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تسلسل بڑھتا گیا، اور پھر سیکورٹی کونسل کی پچھلی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں امریکہ چاہ رہا تھا کہ ایک لائسنس حاصل کرے، بالکل اس طریقے سے جیسے افغانستان پہ حملہ کرنے سے پہلے پوری دنیا سے ایک NOC لے کر، پوری دنیا کو لے کر اسرائیل افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے، اس طرح یہ غزہ پر چڑھائی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں چین اور روس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ ویٹو پاورز ہیں، اور انہوں نے چین امریکہ کو کہہ دیا کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی بڑے مایوس ہوئے اس سے، اور پھر اس کے بعد اسرائیل کی امداد کے لیے اسلحے کے جہاز بھیجنے شروع کر دیے۔ اسے آپ اتفاق کہیے یا کوئی حکمت عملی کا حصہ۔ جس طرح یوکرائن میں روس کو الجھا کر اسے تباہ کرنے کی کوشش کی تھی امریکہ اور مغرب نے، اس کے جواب دینے کا ایک موقع یہاں پر روس کو ملا۔ روس اگر اور کچھ نہ کر سکا تو کم از کم یہ ضرور کرے گا کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں امریکی من مانی کا راستہ روک دے گا۔ حماس نے جس دن اسرائیل پر حملہ کیا، یہ دن روسی صدر پوٹن کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسے بھی آپ اتفاق کہیے یا کچھ اور۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں مختلف فورمز پہ کہ ترکی نے تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ترکی نے اسرائیل کو تسلیم اس وقت کیا جب سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے کمال اتاترک کے دور میں اپنی شرائط پہ انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور ایک اپنی مخصوص رجیم ترکی پر مسلط کی گئی تھی۔ اس رجیم نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، بلکہ ان کے ساتھ تجارت بھی تھی۔ لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد، رجب طیب اردگان کی حکومت کے آنے کے بعد، کبھی بھی اسرائیل اور ترکی کے تعلقات مثالی نہیں رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سفارتی تعلقات نہیں توڑے ہیں، لیکن ان کے تعلقات میں وہ سرگرمی بہرحال نہیں رہی ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ امریکی جہاز اسلحہ لے کے اسرائیل کی طرف نکلے ہیں، تو باقاعدہ سرکاری طور پہ ترکی نے امریکہ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ طیارے کس بنیاد پہ بھیجے جا رہے ہیں، اور بعض نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ترکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کودنے پر مجبور ہوگا، اس لیے کہ اس وقت حکومتی سطح پہ صرف 2 اسلامی ریاستیں ایسی ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، ان میں ایک ایران ہے اور دوسرا
ترکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں نے، جس میں جماعت اسلامی پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی احتجاج، مظاہرے اور خاص جمعے کے روز آج یہاں احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا ہے، ان کی طرف سے آج جگہ جگہ مظاہرے ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ یورپ، کینیڈا میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مگر ان مظاہروں کا پاس کیے بغیر اسرائیل نے وحشیانہ سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس کھیل میں جس طرح تیزی آ رہی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اس سے بڑی تباہی آئے گی، لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہو، اور انسان کبھی بھی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتا، ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ظلم جبر اگر اسرائیل کا روکا جاتا، 1948 میں روکا جاتا، پھر اس کے بعد جتنی بھی اقوام متحدہ کی کوششیں ہوئی، ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ لیکن اسرائیل کی سرپرستی کر کے امریکہ بالخصوص اور یورپ نے جس طریقے سے ناانصافی، ظلم جبر کا ایک محاذ کھلا رکھا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دنیا آج ایک بار پھر تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور ایسے میں ہمارے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے کہ ایک طرف روس، چین، ایران، افغانستان، وسطی ایشیا، ترکی کھڑے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا پڑوسی بھارت، یورپ اور امریکہ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم مصر کی طرح طفیلی ہی رہیں گے، یا ہمارے ہاں ہماری خاکستر سے بھی کوئی چنگاری اٹھے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔